अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। ब्रॉड शीट का बहुत ज़्यादा चर्चा है और ज़ाहिर है इस हवाले से हुकूमत का एक मौक़िफ़ है और अपोजिशन का एक मौक़िफ़ है, लेकिन इस सारे अमल से एक चीज़ बड़ी वाज़ह हो रही है कि पाकिस्तान में एहतसाब का अमल जो है वो किस नौइयत के मफादात का शिकार रहा है। पाकिस्तान में एहतसाब के अमल की शफाफियत पर भी इसने एक सवालिया निशान जो है वो उठाया है। देखना यह है कि जब भी एहतसाब का अमल शुरू हुआ है उसके पीछे मफादात के तकाज़े हुए और मशकूक अंदाज में चीज़ें जो हैं वो शुरू हुई और फिर वो इन मफादात से आगे बढ़ती हुई इंतकाम की सूरत इख्तियार कर गईं और फिर अंजाम जो है वो तहलील होता हुआ ही दिखाई दिया। पाकिस्तान के अंदर आज डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवी वाला भी ये सवाल उठा रहे हैं कि ये रिसर्च होनी चाहिए कि एहतसाब का जो इदारा है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, उसने अब तक कितने रेफरेंस दायर किए हैं और उसके नतीजे के अंदर कितने लोग जो हैं वो कसूरवार करार पाए और उनको सज़ाएँ जो हैं वो मिली हैं। लेकिन देखना ये है कि ये ब्रॉड शीट वाला मामला भी जो है ये जिस तरीके से शुरू हुआ, जिस कंपनी के ज़रिए इसका आगाज़ होता है, अगर इसके पहले 4 सफ़े पढ़ लिए जाएं तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आश्कार हो जाती हैं। पूरा अमल जो है वो मशकूक बन जाता है और उसके बाद ज़ाहिर है कि जो भी तहकीकात हुई, जिस तरीके से जो चीज़ें सामने आईं, हुकूमत कहती है कि बनारसी ठगों का टोला पकड़ा गया है, लेकिन देखना यह है कि ये सारे चीज़ें जो हैं ये साबित होती हैं। गो कि कुछ मामलात ऐसे थे कि जो साबित भी हुए, लेकिन फिर पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है उसने उनको रेस्क्यू भी किया। पाकिस्तान के अंदर इस एहतसाबी अमल के इस तर्ज़ को हर हुकूमत ने अपनाया है, इससे कोई मुबर्रा नहीं है। और ज़ाहिर है कि अब जब एक तीसरी पार्टी की हुकूमत आई है तो पहली 2 पार्टियां जो हैं अब उनका बारी है कि वो इसके ऊपर एतराज़ात उठाएं, तहफ़्फ़ुज़ात उठाएं और अपने सवाल जो हैं उनको उजागर करें। लेकिन अभी तीसरी पार्टी की हुकूमत है, देखना ये है कि आगे चलकर ये मामला जो है वो किस करवट बैठता है। एहतसाब होना चाहिए, पाकिस्तान करप्शन की दलदल में फंसा हुआ है, लेकिन वो किस तरीके से होगा, क्यों कर होगा, और अगर यही तरीक़ाकार रहना है तो फिर इस तरीक़ाकार के नतीजे में जो है वो एहतसाब का अमल जो है वो उस पैराए में नहीं जा पाएगा जिस पैराए के अंदर जो है इसको होना चाहिए। बुनियादी तौर पर ये वो सवाल है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम दस्तगीर खान साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी मंजूर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। और हमारे साथ अली मोहम्मद खान साहब ने मौजूद होना था, अब उनका राब्ता जो है वो भी मुनक़ता हुआ है, शायद ज्वाइन कर लें। खुर्रम दस्तगीर खान साहब, मैं आपसे शुरू करना चाह रहा हूँ, ये फरमाइएगा कि ये जो ब्रॉड शीट का मामला सामने आया है, चाहे आमिराना एहतसाब हो या जिसे कहें कि जमहूरियत का एहतसाब हो, अगर इसको इंसाफ के पलड़े पर डाला जाए तो दिखाई ऐसे देता है, आपकी हुकूमत हो, पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, मुशर्रफ का दौरे हुकूमत हो, पैमाना बड़ा बराबर है। देखिए, ब्रॉड शीट ने जो एहतसाब का ताबूत था, जिसमें पिछले साल जस्टिस बाकिर की जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है साद रफीक केस में, आखिरी कील तब ठोंका गया था। ब्रॉड शीट ने अब इस पूरे ताबूत को दफना दिया है जमीन के अंदर और ये बात वाजे कर दी है कि 20 साल पहले भी एहतसाब का निज़ाम मसख शुदा और सियासी इंजीनियरिंग के लिए था और आज भी एहतसाब का निज़ाम मसख शुदा, यकतरफा और सियासी इंजीनियरिंग के लिए है। इसमें खुर्रम दस्तगीर साहब एक सवाल ले लें, एक लाइन ले लें ताकि आसानी हो जाएगी। क्या फिर आप ये भी तस्लीम करेंगे कि मुस्लिम लीग नवाज के दौर का एहतसाब जो है वो मसख शुदा था और इसी हकीकत का आईनादार था? जी बिल्कुल, हम ये बात तस्लीम करेंगे और इसीलिए ये सबक सीख कर हम आगे बढ़े और हमने वो मीसाक जमहूरियत, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है 2006 में, उसको साइन किया
تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں. اور ہمیں یہ, اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ 2008 کے بعد سے جو دونوں فیڈرل گورنمنٹس آئیں, پاکستان پیپلز پارٹی کی اور پاکستان مسلم لیگ نون کی, اس میں کوئی سیاسی قیدی نہیں بنا, اس میں کوئی احتساب کے نام پر کسی کی پگڑی نہیں اچھالی گئی. بیچ میں کیسز ہوئے ہیں ایک دو, ضرور آپ ان کو ناظرین کو یاد کرائیں گے, لیکن اوور آل اس طرح کا ہمیں ایک وچ ہنٹ اور نشانہ بنا کر سیاستدانوں کی پگڑیاں اچھالنے کا اور ان کو ان کے نظریات کی سزا دینے کا جو عمل ہے وہ 2008 سے 18 تک آپ کو نظر نہیں آیا. تو آپ کے ناظرین کو سمجھانا یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہماری جو ریاست ہے, اس میں میں حکومتوں کی بات نہیں کر رہا, اس نے 2000 میں بھی, آج سے 21 سال پہلے بھی, یہ نااہل اور نالائق تھی اور اس قابل نہیں تھی, اور چونکہ ان کے پاس شواہد نہیں تھے تو لہذا ایک بدنیتی کی بنیاد پر ایک ایسی کمپنی بنائی گئی. اور اس وقت تو کسی کو پاناما کا نام معلوم نہیں تھا, لیکن اب حقائق کھل کر باہر آ گئے ہیں کہ اصل میں پاناما میں قائم کی گئی 2 آف شور کمپنیوں نے, جن کا نام ہے آکسفورڈ انٹرنیشنل ہولڈنگ اور باکشر ہولڈنگ, 100 پاؤنڈ ڈال کر 200 پاؤنڈ سے یہ براڈ شیٹ نامی جو فراڈ ہے اس کا آغاز کیا. اس کا واحد کام پاکستان کے نیب کے ساتھ گٹھ جوڑ تھا, اور مجھے اب اس پر بہت حد تک یقین ہو چلا ہے, اگرچہ ابھی دستاویزات سامنے آنی ہے, کہ اس وقت بھی اس کے اندر نیب کی ملی بھگت شامل تھی کہ یہاں اس میں سے پیسے بٹورے جائیں. وہ 3 سال معاملہ چلا, اور جیسے ہی نیب نے اپنا کانٹریکٹ ختم کیا, وہ جو براڈ شیٹ آئل آف مین میں رجسٹر ہوئی تھی وہ دیوالیہ ہو گئی. دیوالیہ ہو گئی. اچھا خرم دستگیر خان صاحب, یہ میں براڈ شیٹ پہ آتا ہوں کیونکہ یہ جو سوال ہے اس کا میں چودھری منظور صاحب سے بھی جواب لے لوں. چودھری منظور صاحب یہ فرمائیے گا کہ خرم دستگیر صاحب چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات کر رہے ہیں. یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ چارٹر آف ڈیموکریسی جو ہے بنیادی طور کے اوپر جو تیسری پارٹی وجود میں آئی, اس نے جب آپ دونوں کو چیلنج کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ احتساب کے عمل سے آئی واش کے طور پر یہ چارٹر آف ڈیموکریسی تھا کہ باری باری حکومت کرتے رہیں, جو مرضی کرتے رہیں, کوئی نہیں پوچھے گا. میرے خیال یہ بہت ہی میں کیا کہوں اس کو, اس توجیہ کو ایک بالکل فضول سی توجیہ ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. کہ 18ویں ترمیم جو ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 18ویں ترمیم چارٹ آف ڈیموکریسی کے نتیجے میں مارز وجود میں آئی, وہ غلط ہے. NFC ایوارڈ 18ویں ترمیم کے نتیجے میں مارز وجود میں آیا, وہ غلط ہے. ایک دوسرے کی حکومتیں نہ گرانا 18ویں ترمیم کے نتیجے میں آیا, وہ غلط ہے. تقریباً بہت سارے ایسے کام ہوئے, 90% اس پہ امپلیمنٹیشن ہوئی ہے چارٹ آف ڈیموکریسی پہ. یہ سارا کوئی غلط کام ہے, اتنے کام کیے گئے ہیں, اور یہ بڑی عجیب و غریب توجیہ ہے. مجھے یہ بتائیں کہ چودھری برادران کے کیسز سارے کلوز کر دیے گئے, کیا یہ احتساب ہے؟ اور سی ایم سندھ کے کیسز کا آج شیخ رشید نے بتا دیا کہ کیوں بنائے گئے سی ایم سندھ کے خلاف کیسز, کیونکہ وہ ریزسٹ کرتا ہے فیڈرل گورنمنٹ کو CCI کے اندر اور باقی جگہ پہ کہ یہ احتساب ہے, اس کو مان لیا جائے. اور براڈ شیٹ پہ جب ہم بار بار کہتے ہیں کہ اس پہ ایک جوڈیشل کمیشن بناؤ, تو کیوں نہیں بناتے؟ گورنمنٹ نے PORs بھیجنے نا جوڈیشل کمیشن کے لیے, لکھے سپریم کورٹ کو کہ سپریم کورٹ کا ایک جج جو ایک انڈیپینڈنٹ اور آنریبل جج ہو, اس کو بنائیں جو اپنی تحقیقات کرے کس نے کیا تھا. آپ اس کی تحقیقات کیوں نہیں کرتے کہ پاناما کے اندر یہ بھی 1 مہینہ پہلے رجسٹرڈ کمپنیاں ہوئی ہیں, اس کی تحقیقات کریں. کون ہے, کس کی کمپنیز تھی, کس نے معاہدہ کیا, کیسے کیا, پھر اس معاہدے پہ کیسے پیسے کیسے دیے گئے, براڈ شیٹ پہ کس ڈیٹ کو بھیجے گئے, یہاں سے کیوں بھیجے گئے. یہ عجیب و غریب تماشے ہیں جو اس ملک کے اندر ہو رہے ہیں, اور اس میں ہم سارے اس کی راہ میں بیٹھ جاتے ہیں اور پھر ایسے سوالات بھی کرتے ہیں. دیکھیے اس میں یہ بھی تھا کہ نیب لا کو بھی ٹھیک کرنا تھا چارٹ آف ڈیموکریسی میں. یہ خرم صاحب موجود ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا تھا کہ اس کا خاتمہ کرتے ہیں اور اس کی جگہ پہ ایک ایسا قانون لے کر آتے ہیں جس میں سارے شعبے آ جائیں. اس وقت نون لیگ نہیں مانی تھی, آج وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہوگا. مجھے چودھری صاحب ایک بریک لینا پڑ رہا ہے, میں واپس آتا ہوں. ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے, ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے, ملتے ہیں صوفے کے بعد.
ویلکم بیک. اچھا, اس میں خرم دستگیر صاحب یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے احتساب کے عمل کے حوالے سے آپ سب کہتے ہیں کہ ہونا چاہیے. اب یہ جو براڈ شیٹ والا معاملہ ہے, چودھری منظور صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر عدالتی کمیشن جو ہے وہ بننا چاہیے. اب عدالتی کمیشن کا بننا جو ہے اس کو حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ عدالتی کمیشن جو ہے وہ بنایا جائے گا. اب اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے وہ بات کی بات ہے, لیکن جب صورتحال یہ ہو جائے کہ جو یہ بات سامنے آ گئی کہ 7.3 ملین ڈالرز جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب نے دیے اور چودھری افتخار صاحب کے ایک فیصلے نے اسی وقت سب کچھ واپس کرا دیا, تو پھر جوڈیشل کمیشن کی بھی کیا ورتھ رہ جائے گی کہ وہ اس چیز کو اینالائز کرے؟ ندیم صاحب, یہی تو حقیقت تو آپ نے اپنے ناظرین تک پہنچانی ہے نا کہ پاکستان میں جس طرح امریتیں آئی ہیں انہوں نے احتساب کو استعمال کیا ہے, اس وقت بھی کیا تھا اور اب 2016 میں بھی کیا نواز شریف کے خلاف. اب یہ جو آپ نے کہا کہ 7.3 ملین ڈالرز کی پیمنٹ ہے, یہ کیا چیز ہے؟ بتائیں اپنے ناظرین کو کہ وہ ایک بالکل ناانصافی پر اور جھوٹ پر مبنی کیس جو ہائی جیکنگ کیس تھا جس میں نواز شریف کو جیل میں ڈالا گیا تھا کنوکٹ کر کے, یہ اس کے ساتھ سزا کے طور پہ یہ کہا گیا تھا کہ اتنی رقم 44 کروڑ روپے اس وقت کے بنتے ہیں تو یہ آپ جمع کروائیں. تو یہ وہ اس ہائی جیکنگ کیس کے 44 کروڑ روپے تھے جو جمع کرائے گئے تھے, یہ کوئی نیب کے پیسے نہیں ہیں, یہ وہ 44 کروڑ ہیں. اور وہ پھر جب وہ ہائی جیکنگ کیس ریورس کیا اور درست طور پر کیا, انصاف کیا چودھری افتخار چودھری صاحب نے, تو جب وہ کیس ریورس ہوا, وہ کنوکشن ریورس ہوئی, تو اس کے لیے جو فائن پے کیا گیا تھا وہ بھی واپس ہوا. تو اس میں کوئی ایشو کی بات نہیں ہے. لیکن یہ کہہ دینا کہ جی یہ جو ہیں یہ دیکھیں یہ انہوں نے 7.3 ملین پے کیے, یہ کنوکٹ ہیں, یہ وہی بات ہے کہ صرف مفروضوں کی بنیاد پر, جھوٹ کی بنیاد پر, الزامات کی بنیاد پر کوشش 20 سال پہلے بھی کی گئی تھی کہ نواز شریف کو گندا کیا جائے, کامیاب نہیں ہوئے. ابھی بھی کوشش کی گئی ہے, کامیاب نہیں ہوئے اور نہ ہی ہوں گے کیونکہ معاملات درست ہیں. آپ یہ بھی تو بتائیں, جوڈیشل کمیشن اگر کوئی بنتا ہے اس کی صرف ایک TOR ہونا چاہیے کہ بھئی وہ ادارہ نیب کا جو $1 مبینہ لوٹی ہوئی دولت کا ملک میں واپس نہیں لا سکا, اس کی غلطیوں, اس کی کرپشن, اس کی غیر شفافیت کی وجہ سے پاکستان کے غریب ٹیکس پیئر کو 5.5 ارب روپے دینے پڑ گئے ہیں. تو اس کی تحقیقات تو نیب کی ہونی ہے, اور اگر ہونی ہے پرویز مشرف کی اور اس وقت کے جو جنرلز تھے ان کے بھی ہونی چاہیے کہ آپ نے اتنے غلط معاہدے جو ہیں انتقام میں اندھا ہو کر نواز شریف کو گرانے کے لیے, زرداری صاحب کو گرانے کے لیے انتقام میں اندھے ہو کر اس قسم کے ایگریمنٹس کیوں کیے. میں آتا ہوں چودھری صاحب, میں آتا ہوں خرم دستگیر خان صاحب. چودھری منظور صاحب, آپ یہ فرمائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ براڈ شیٹ جو ہے یہ ایک بینچ مارک بن سکتا ہے کہ پاکستان کے اندر احتسابی عمل کی جو خامیاں ہیں, جو اس کے اندر مفادات جڑے ہوئے ہیں, اس سے جو بہت ساری ایسی چیزیں آشکار ہو رہی ہیں کہ مشکوک طرز عمل جو ہے, اگر اسی کو تحقیقات کا وہ بنا لیا جائے ایک ابتدائیہ, تو بہت سارے معاملات درست ہو سکتے ہیں؟ کوئی کہیں سے تو آپ کو شروع کرنا پڑے گا. لیکن جو نیب کے بارے میں ہے, نیب تو ایک اب کوئی اس میں کوئی بات رہ گئی ہے, ڈکی چھپی بات رہ گئی. ایک سیاسی انجینئرنگ کا ایک ادارہ ہے, مشرف کے دور میں بھی اس نے یہی کیا تھا, اس کے بعد بھی یہی کرتا آ رہا ہے, آج بھی وہ یہی کر رہا ہے. تو میرا خیال ہے اگر اس ملک میں احتساب ہونا ہے تو پھر تو اس کو احتساب کو کہیں سے آپ کو جینونلی شروع کرنا پڑے گا. اس کے لیے پھر کوئی مقدس گائے نہیں ہونی چاہیے, نہ کوئی فوجی, نہ کوئی جج, نہ کوئی جنرل, نہ کوئی جرنلسٹ, نہ کوئی سیاستدان, نہ کوئی بیوروکریٹ, نہ کوئی بزنس مین. سب کو جواب دینا پڑے گا. تو اس کے لیے تو کوئی تیار نہیں ہے. بس ہر کوئی کہتا ہے کہ مجھے چھوڑ دیں اور باقی کا احتساب کریں. تو سیاستدان رہ گئے, ان کی مٹی پلیت کرنی ہے, اور وہ بھی سیاستدان وہ جو مخالف ہوں. یہ تو ایک انتقام کا ادارہ ہے. مجھے بتائیں 24 کیسز ہے KPK کے, ان کا کیا ہوا؟ مجھے بتائیں کہ ادھر کیا آٹا سکینڈل, چینی سکینڈل, دوائیوں کا سکینڈل, یہ اس کی منسٹری میں 2 سکینڈلز آئے ہیں, یہ جو مراد سعید ہے ان کا کیا بنا ہے. ہر منسٹری کے اندر ایک کے بعد دوسرا سکینڈل آتا چلا جاتا. اس پہ کیا ہو رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو رہا.
تو کم از کم براڈ شیٹ کے ایشو پہ ہی ایک ایسا کوئی، چونکہ اس نے براہ راست الزامات لگائے، جن جن پہ الزامات لگائے اس میں حکومت کا مشیر برائے احتساب بھی، تو اگر اس پہ الزام اس نے لگائے تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. یہ جو پیٹرولیم کا ہے اس بابر، ندیم بابر، اس پہ تحقیقات ہونی چاہیے. 25 پہ ایک رات میں بڑھتا ہے تو کرائسس ختم ہو جاتا ہے. یہ جو نہیں، اس میں چودھری صاحب آپ سے میں یہ سوال لے کر جاؤں گا خرم دستگیر صاحب کی طرف. یہ فرمائیے کہ جب ہم پارلیمنٹ کے مؤثر کرنے کی بات کرتے ہیں تو کیا پارلیمنٹ جو ہے وہ اس کے اندر ایک ایسا کمیٹی نہیں بنا سکتا کہ وہ اس کی تحقیقات کر لے جو آپ سارے شامل ہیں؟ ایک راستہ تو نکل سکتا ہے نا. پارلیمنٹ سے کوئی راستہ کیوں نہیں نکلتا؟ ہم جوڈیشل کمیشن کی بھی بات کرتے ہیں، ہم سب کی بات کرتے ہیں، لیکن جو آپ کا جہاں سے جمہوریت کا جو مین گیٹ ہے اس کے اوپر کوئی یقین اور اعتبار کرنے کے لیے کیوں ہم تیار نہیں ہیں؟ مجھ سے سوال کیا جی. دیکھیں وہ بھی ضروری ہے، اس میں بھی بات ہو رہی ہے، اس میں گورنمنٹ نہیں پیش ہو رہی. سیکرٹری خارجہ کو بلایا تھا، وہ پیش نہیں ہوا. پی ایس سی کے اندر، پی ایس سی ایک ایسا ادارہ ہے جس کے اندر یہ ہو سکتا ہے، اور پی ایس سی کو اپنے طور پر بھی کرنی چاہیے تحقیقات. لیکن دوسری طرف اگر جوڈیشل کمیشن بنتا ہے تو اس پہ بھی کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اب خرم دستگیر صاحب آپ اس پر کیا کہیں گے؟ کیونکہ دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ کے پاس موقع تھا بہت ساری چیزوں کو درست کرنے کا، لیکن آپ کا اور پیپلز پارٹی کا نہیں اس پہ اتفاق رائے ہو پایا. جی تو اب ہمارے پاس موقع ہے نا. یہ پی ڈی ایم جو ہے اس کا قیام اسی لیے آیا ہے کہ ہم سب سیاسی جماعتیں اس بات پر اب متفق ہیں، بہت ساری ٹھوکریں کھانے کے بعد، کوتاہیوں کے بعد، کہ پاکستان کو صرف آئین پاکستان کے تحت پاکستانی عوام کی مرضی سے چلایا جا سکتا ہے. کوئی اور فارمولا جو کہیں اور کوئی بیٹھ کے بنائے گا وہ نہیں چلے گا. ہمیں آئین کے تحت بیٹھنے، اور میں اس پہ آپ کے ساتھ بالکل ایگری ہوں کہ پہلی پریفرنس جو ہے وہ پارلیمان ہونی چاہیے. لیکن وہ کون سی پارلیمان ہے جو پچھلے 12 ہفتے سے جس کا اجلاس نہیں ہوا؟ ابھی سینٹ کا اجلاس ہوا، وہ بھی ریکویزیشن پر ہوا اپوزیشن کی، وہ حکومت نے فوراً جلدی سے ختم کر دیا. بلا لیے ہیں، دونوں کے اجلاس بلا لیے ہیں انہوں نے 28 اکتوبر کو. جی 28 اکتوبر کو اس کی آخری اجلاس ہوا تھا. اس کی وجہ سے قومی اسمبلی سیشن میں نہیں ہے کوئی، جو ہے وہ خال کئی اسٹینڈنگ کمیٹیز کی میٹنگ ہوتی ہیں. تو اس حکومت کے خلاف جو چارج شیٹ ہے اس میں یہ بھی ہے کہ بھئی تم بھلے سلیکٹڈ ہی صحیح، لیکن ایک منتخب عوام ہے اس کو سنجیدگی سے چلاؤ. لیکن یہ چونکہ سلیکٹڈ ہیں، ان کا پاکستان عوام کے جو نمائندے ہیں اور ان کے جو مسائل ہیں عوام کے، ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تو اپنی مافیا کی سرپرستی میں لگے ہیں. کبھی چینی کی سرپرستی کر دی، ان کو پیسے بنا دیے، کبھی آٹا 60 لاکھ ٹن سمگل کرا دیا، کبھی پیٹرول میں جو ہے وہ راتوں رات کمپنیوں کو 300 ارب روپے کا جو ٹیکہ لگا دیا. پھر آگے آئے تو کبھی جناب دل چاہا تو ابھی اس سیزن میں گھی کا ٹیکہ لگ گیا کہ جی گھی والوں کی اب چاندی ہو گئی ہے. انڈے جو ہیں وہ کہیں اور چلے گئے. یہ اس حکومت کا جو انٹرسٹ ہے پاکستان کی گورننس میں وہ نہیں ہے. عمران خان صاحب کا جو ٹائٹینک ہے وہ ڈوب رہا ہے، لیکن وہ اس کے اوپر کھڑے ہو کر چیخ رہے ہیں این آر او نہیں دوں گا، این آر او نہیں دوں گا. اور ان کے نیچے جو ہے وہ شپ آف سٹیٹ جو ہے اٹ از سنکنگ. مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے. ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے، ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے. ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اچھا چودھری منظور صاحب یہ فرمائے گا کہ جو براڈ شیٹ کا معاملہ ہے، ظاہر ہے جو اس کا پورشن مسلم لیگ نون سے وابستہ ہے وہ تو اب خرم دستگیر صاحب سے پوچھیں گے، لیکن 200 مزید افراد کی بھی بات ہو رہی ہے. اب اگر یہ ساری چیزیں سامنے آتی ہیں اور جو یہ براڈ شیٹ کا کلیم ہے کہ ہم نے یہ جو ایسٹس ہیں ان کی نشاندہی کی ہے اور اس بنا کے اوپر وہ اس پیسے کا تقاضا کر رہے ہیں، تو پھر یہ سارے لوگ جو ہیں یہ کٹہرے میں تو آنے چاہیے. کون کہہ رہا ہے کہ نہ آئے سارے لوگ کٹہرے میں؟ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ سب کو لے کر آئے. اگر میں نے کچھ غلط کیا تو مجھے آنا چاہیے.
لیکن آپ سب سے پہلے تو حکومت کو یہ عمران خان کہا کرتے تھے کہ احتساب سب سے پہلے ہم اپنے آپ سے شروع کریں گے. اب جب ہم ان کی بات کرتے ہیں تو کوئی ایک کیس کبھی سپریم کورٹ میں بھاگ جاتے ہیں, سٹے لے لیتے ہیں, بی آر ٹی پہ سٹے لے لیتے ہیں, اسٹامی ٹری پہ سٹے لے لیتے ہیں. ہماری پارٹی نے خود جا کر چیئرمین نیب کو ان کے دفتر میں جا کر بی آر ٹی اور باقی جگہوں پہ ان کو کیا, لیکن نہیں ہوتے آپ. کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن اس میں چودھری صاحب یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے حکومت اپنی ایک طاقت اور قوت رکھتی ہے, وہ ہر حکومت نے اپنی اس طاقت اور قوت کو جب وہ وہاں پر موجود رہے ہیں استعمال کیا ہے. تو اب یہ جو احتسابی اب یہ اتنے سکینڈلز ابھر کر سامنے آ رہے ہیں, اگر یہی صورتحال ہے اور یہ صرف محض بحث بن جانے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ احتساب جو ہے وہ تو پھر ایک آئی واش ہو کر رہ جائے گا. یہ آئی واش ہو کر رہ جائے گا کیا؟ آپ کو کوئی شک ہے اس احتساب سے؟ آج چودھری برادران کے سارے کیسز بند کر دیے گئے. کس بنیاد پر؟ اس لیے کہ وہ آگے الیکشن آ گیا اور دوسرے لوگوں کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو بھی پکڑو, اس کو بھی پکڑو. یہ چیزیں تو زیادہ لمبا چلتی مجھے تو دکھائی نہیں دے رہی. اس طرح سے احتساب تو نہیں چل سکتا. اب یہ ان کی باری آنی ہے تو پھر انہوں نے کہنا جی کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی. ابھی تک یہ اپنے کوئی چیز جو ہے وہ اس کو کر نہیں پا رہا ہے. لیکن چودھری صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک اور سوال جو پیدا ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر پی ڈی ایم کی نے مؤثر طریقے سے آگے بڑھنا ہے تو جو پیپلز پارٹی کا اس میں ایک بڑا محتاط اور نپا تلا رویہ جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہے, جبکہ اگر آپ دیکھیں مسلم لیگ نواز اور مولانا فضل الرحمان کا ان کا بڑا ایک جارحانہ انداز ہے. تو کیا پیپلز پارٹی کی اس محتاط پسندی میں حکمت عملی ہے؟ نہیں, کوئی محتاط پسندی نہیں. کیا ہم کس چیز پہ محتاط ہیں؟ کسی چیز پہ نہیں. سارا کرتے ہیں, لیکن ہر پارٹی کا اپنا اپنا ایک طریقہ کار ہے بات کرنے کا. کچھ پارٹیاں بہت اگریسو الفاظ میں بات کرتی ہیں, کچھ پارٹیاں مناسب الفاظ میں, کچھ پارٹیاں اچھے الفاظ میں. یہ تو اپنا اپنا ایک طریقہ کار ہے, اس میں کون سی اتنی بری بات ہے. اچھا, اس حوالے سے ایک آخری سوال آپ سے, اور وہ یہ ہے کہ استعفوں کی جو بات ہوئی تھی, اب ظاہر ہے سینٹ الیکشن میں سب حصہ لینے کے لیے تیار ہو گئے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ استعفوں والا معاملہ جو ہے وہ تو اب ختم اس کو سمجھا جائے یا مؤخر سمجھا جائے؟ کیسے؟ ہم نے کہا ہے کہ تمام آپشنز ابھی بھی کھلے ہوئے ہیں ہمارے, اور وہ آپشنز بالکل کھلے ہیں. اگر کھلے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کھلے ہیں. مطلب اس کو کوئی کہہ رہا ہے, کوئی کچھ اپنی توجیحات بنا رہا ہے, کوئی کچھ بنا رہا ہے. یہ اس طرح سے نہیں ہے. ہم نے کہا ہے کہ یہ البتہ یہ ہے کہ ہم نے کہا کہ آخری آپشن کو سب سے پہلے کیوں لا رہے, تو نہیں لائے. آخری آپشن ہے استعفوں کا, تو یہ کیسے ممکن ہے؟ ٹھیک. لیکن اس کو مان لیا ساری پارٹیوں نے. جب مان لیا تو پھر آگے آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں اور بھی چیزیں آئیں. ٹھیک. اچھا, اس میں آپ خرم دستگیر خان سے بھی یہ فرمائیے گا کہ جو براڈ شیٹ کی رپورٹ ہے, یہ جو 77 جائیدادوں کی بات کر رہے ہیں نواز شریف صاحب کی, اور جو وہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ جو تقریباً $21 ملین جو پے کیے جا رہے ہیں وہ حصہ ہے جو نواز شریف صاحب کے جو ایسٹس ہیں اس کی مد میں فراہم کیے جا رہے ہیں. جی, آپ کے ناظرین کو یہ واضح ہونا چاہیے کہ یہ براڈ شیٹ 2000 میں مشرف نے بنائی نواز شریف کو گرانے کے لیے, جس کے آج خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں. اور یہ جو ایوارڈ ہوا ہے ٹوٹل $29 ملین کا, یہ اس وچ ہنٹ کا خمیازہ ہے جو 2016 اور 17 میں نواز شریف کے خلاف کی گئی. براڈ شیٹ میں نواز شریف کے کسی اثاثے کا ذکر نہیں ہے. انہوں نے اپنی ساری جو گفتگو کی ہے وہ جے آئی ٹی نے جو 2017 میں واٹس ایپ کے اوپر, اگر آپ کو یاد ہو, ایک واٹس ایپ جے آئی ٹی بنی تھی, اس کی رپورٹ لے کر براڈ شیٹ انگلستان کے کورٹ میں گیا, اور براڈ شیٹ نے کہا کہ یہ دیکھیں یہ تو حکومت پاکستان کہہ رہی ہے
اور پھر دوسری دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ چونکہ نواز شریف کو گندا کرنا تھا تو وہ لے گئے اٹھا کے. جب آربیٹریشن ایوارڈ نے کہا کہ اچھا جی اس کی بنیاد پہ ہم فیصلہ کر دیتے ہیں, تو پھر اسی نیب نے کہا نہیں 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 یہ تو غلط ہے, یہ تو $852 ملین نہیں ہے, یہ تو 100 ملین بھی نہیں ہے, اس کی وجہ سے 90% ڈسکاؤنٹ کر دیں. اصل جو سوال تھا کہ جو جہاں اس حکومت نے بدنیتی دکھائی ہے عمران خان نے, کہ ان کو اس وقت وہاں جا کے انگلستان میں آربیٹر کے سامنے کہنا چاہیے تھا کہ جناب یہ جی آئی ٹی بدنیتی پر مبنی تھی, اس کے کسی بھی اعداد و شمار پر انحصار نہیں کیا جا سکتا. لیکن چونکہ نواز شریف کے حق میں بات کرتے ہوئے ان کی زبانیں اور دل جلتے ہیں, لہٰذا انہوں نے کہا اچھا جی $100 ملین ہم خرچ کرا دیتے ہیں, 852 تو ٹھیک نہیں تھا جو جے آئی ٹی نے کیا تھا. اور اس کی بنیاد کے اوپر ایک فرضی جو ایسٹس کی جو ڈٹرمنیشن ہوئی تھی, اس کی بنیاد پر پاکستان کے عوام کو $5.5 ارب دینے پڑ گئے, کیونکہ حکومت نے کہ زیادہ ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ نواز شریف سے انتقام لیں. ٹیکس پیئر کا $5.5 ارب دینا جو ہے وہ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے دے دو. اب لیکن اس میں خرم دستگیر خان صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ اگر یہ دونوں سے ہی میں سوال پوچھتا ہوں, پہلے آپ سے, کہ اب یہ جو براڈ شیٹ والا معاملہ ہے, اگر یہ جے آئی ٹی کی رپورٹ والا جو سلسلہ ہے یہ بھی سامنے آ رہا ہے اور اب بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں, کیا آپ لوگ اپنے طور پہ اس کو سپریم کورٹ میں لے جانے کے لیے تیار ہیں, یا آپ اس چیز کا انتظار کریں گے کہ حکومت جو ہے وہ کوئی اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنائے یا اس کے اوپر کوئی کمیٹی جو ہے بنائے؟ ایک کمیٹی تو انہوں نے بنائی ہے جو اس کے اوپر سارا اس کو دیکھے گی. جی اس کے اوپر بہت سنجیدگی سے اس وقت ہمارے وکلاء غور کر رہے ہیں کہ جنرل پرویز مشرف اور ان کے ساتھ جو 3 جنرلز تھے جن لوگوں نے اس ایگریمنٹ پر دستخط کیے, جن لوگوں نے نگران حکومت 2008 میں ایک غلط شخص کو $1.5 ملین پاکستان کے ٹیکس پیئرز کے پکڑا دیے, اور وہ لوگ کون تھے جنہوں نے موجودہ دور میں آ کے نیب کے کہ انہوں نے جا کے نہ صرف رشوت مانگی موسوی سے, بلکہ اسے کہا کہ تمہارے ساتھ ہم نیا کانٹریکٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. تو اس کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں اور قوانین کے سامنے رکھ کر اس پر غور کیا جا رہا ہے کہ کس قسم کی ایک ایسے اپلیکیشن ڈرافٹ کی جائے, کیونکہ سب سے بڑی جو ذمہ داری ہے وہ پرویز مشرف اور ان جنرلز کی بنتی ہے جو سب ریٹائرڈ ہیں, کہ جناب انہوں نے ایگریمنٹ یہ کیسا سائن کیا, اور دوسری عمران خان صاحب کی جنہوں نے وکیلوں سے اور دوسرے لوگوں سے ملاقاتیں کی کہ بھئی وہ آ کر بتائیں کہ یہ کیا سودے بازی تھی, یہ کیا حرکت تھی جس کا نتیجہ جو ہے پاکستان کے عوام کو. دستگیر صاحب میرے پاس آخری منٹ ہے اور وہ میں چودھری منظور صاحب کو دیتا ہوں. چودھری صاحب آپ کا اس پہ کیا ہے کہ کیا یہ چیلنج ہونا چاہیے یا حکومت کی جانب سے جوڈیشل کمیشن کا انتظار ہونا چاہیے؟ نہیں, اس کو گورنمنٹ اگر یہ کہتی ہے سمجھتی ہے تو اس پہ جوڈیشل کمیشن بنائے, گورنمنٹ کو بنانا پڑے گا جوڈیشل کمیشن. سپریم کورٹ اپنے طور پر تو جوڈیشل کمیشن یا وہ 100 موٹر نوٹس لے لے, دوسرا تو کوئی طریقہ نہیں. مطلب آپ لوگ اس کو مطلب پولیٹیکل سطح کے اوپر اس کو لے جانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز چیلنج کریں کہ کیا ہے ہوا ہے؟ جو چیلنج کیا ہوا ہے الیکشن کمیشن میں 7 سال ہو گئے, اس کا کیا بنے؟ اکنامک کوارڈینیشن کمیٹی نے کن قوانین یہ پیسے لندن بھیجے جائیں اور وہاں جا کے وہ ان کو اجازت دی کہ جناب یہ جو اکاؤنٹ ہے جس UBL میں یہ پڑے ہوئے تھے اس کو جو ہے پاکستان کی سوورن امیونٹی سے نکال کر باہر رکھ دیا جائے تاکہ براڈ شیٹ اس پہ قبضہ کر لے. میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ خرم دستگیر خان صاحب, بہت شکریہ چودھری منظور صاحب. ناظرین آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی, اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.